बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम व तलबात, हम शरह में तो आमिल पढ़ रहे थे और उसमें हम तराकीब को पढ़ रहे थे। तो हम पहली नौ के अंदर हरूफ जारा जो हैं और उनमें से हरफ बा जो है उसकी तरकीब भी देख रहे थे और हम उसके मानी को भी पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि बा तादिये के लिए भी आती है, मुतद्दी बनाने के लिए भी आती है, यानी जो फ़ेल लाजिम होता है उसको वो फ़ेल मुतअद्दी कर देती है। लेकिन जब आप मफ़ूल होगा उसके ऊपर बा लगाएंगे तो वो फ़ेल लाजिम जो है वो मुतअद्दी वाला माना देना शुरू कर देगा। इसकी जो अब मिसाल शरह में तोआमिल के अंदर दी गई है, उन्होंने नहवु कौलिही तआला ज़हबल्लाहु बेनूरिहिम, नहवु कौलिही तआला ज़हबल्लाहु बेनूरिहिम, ज़हबल्लाहु बेनूरिहिम। अब मैं आपको देखें जो चीज़ें पीछे करा चुका हूँ उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। नहवु कौलिही तआला मैं अब जल्दी कराऊंगा, इसके ऊपर डिटेल से बहस मैं पीछे कर चुका हूँ। नहवु मुदाफ़ और कौल भी मस्दर मुदाफ़ है, मस्दर इसम मस्दर मुदाफ़ और ही ज़मीर ज़ुलहाल, और फिर तआला जो है वो ये सारा जुमला फ़ेलिया यानी फ़ेल और इसके अंदर होवा ज़मीर फ़ाइल मिल के जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ज़ुलहाल का हाल हो जाएगा। ठीक है जी। और ये लफ्ज़न मजरूर है और अपना क्या नाम है, फिर ज़ुलहाल और हाल मिल के इस मुदाफ़ का मुदाफ़ इलैह बन जाएगा, जो कि लफ्ज़न मजरूर और मानन मरफू अपना तकदीरन मजरूर है। ठीक है। और जो इसका मानन मरफू इसका फ़ाइल है। तो क्योंकि ज़मीर है, ज़मीरें जो होती हैं मैंने आपको बताया मबनी होती हैं, और यहाँ पर जो जर आ रही है ये जर जवार है, इसको बार बार हम बता चुके हैं। और जो ज़मीर का इराब होता है यानी जो मबनी का इराब होता है वो महल्लन होता है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। अब मैं बताता हूँ कि ज़हबल्लाहु बेनूरिहिम, ये कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह उनकी आँखों का नूर ले गया, यानी अल्लाह ताला ले गया। अब ज़हबा फ़ेल है, अल्लाह फ़ाइल है। ज़हब आपको पता है फ़ेल माजी है, वहद मुज़क्कर गैब का सीगा है, और ये ज़हबा यज़ हेबो, ठीक है, दारबा यद रेबो के बाप पे है। अच्छा, अब इसका फ़ेल जो होता है जुमला फ़ेलिया खबरिया होता है, तो उसका फ़ेल से यानी जो जुमला शुरू होता है। अब इसका ये फ़ाइल है, अल्लाह इसम मुतमक्किन है, मुफरद मुनसरिफ सही है, तो इसके ऊपर तनवीन नहीं आती, इसकी मैं शुरू में वजह बता चुका हूँ। अच्छा, अब बा हरफ जार है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि आप जब भी अब बा को कहीं पर भी देखें तो उसका माना ज़रूर बताएं कि यहाँ बा किस माना में आ रही है। आपको तरीके मिसालें सारी बताई जा चुकी हैं, मशक भी करें तो आपको मज़ीद समझ आती जाएगी। और अगर कोई बंदा इस लेक्चर पर नया है तो वो हमारे पिछले लेक्चर लाजमी देखे, तभी आपको अगले लेक्चर तब आप देखें जब पिछले आप कवर कर चुके हों, जब पिछले आप समझ चुके हों, वरना आपको ये गड़बड़ हो जाएगा और फिर आपको कुछ समझ नहीं आनी और फिर आप कहेंगे कि जी नाहव बड़ी मुश्किल है, जी हमें समझ। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा जो नए हैं वो अगर शरह में तामिल पे डायरेक्ट आए हैं तो पहले आप नामीर पढ़ें, और नामीर जो जिन्होंने पढ़नी है उससे पहले वो सर्फ पढ़ें। जो मेरा एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, आप इसको आगे फैलाएं भी सही, और इस पर सारे असबाब को देखें, तरतीब से देखें। अगर नहीं समझ आ रही व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इसी यूट्यूब के ऊपर भी शो हो रहा है, इसी वीडियो के ऊपर भी शो हो रहा है, आप उसके ज़रिए से जो है वो सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तरतीब देने की बताने की कोशिश की जाएगी। और बाकायदा जो सर्फ व नाहव का कोर्स करना चाहते हैं वो भी इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह उनको बाकायदा तौर पे भी जो है वो सर्फ व नाहव का कोर्स कराया जाता है। और अगर आप खुद से ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपके इस यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियोज़ मौजूद हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो बा हरफ जार है। अब यहाँ हमें पता चल गया कि ये बा किसके लिए आया है, तादिये के लिए आया है, यानी यहाँ जो बा है वो मुतअद्दी बनाने के लिए आई है। इसके ऊपर हम बहस कर चुके हैं। और नूरे यहाँ पे क्या है, ये भी सब मुतमक्किन है, मुफरद मुनसरिफ सही है और ये मुदाफ है। और हिम ज़मीर भी यहाँ पे क्या है, मुदाफ इलैह बन रही है। और जो आपको पता है ज़मीरें क्या होती हैं, मबनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पे जो जर आ रही है वो जरे जवार है, ये बार बार इस्तेमाल हो रही है। ये लफ्ज मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, जरे जवार यानी पड़ोसी की जर,
اس کے اوپر میں پہلے والے لیکچروں میں بڑی تفصیل سے بحث کر چکا ہوں، تو اب میں جب یہ لفظ بولوں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر ایک مرتبہ آپ پیچھے دہرا لیں۔ اس لیے میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ ساتھ لیکچر میں لکھ لیا کریں جو اہم باتیں ہوتی ہیں، تاکہ آپ صرف اپنی کاپی کھولیں اور آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے۔ اچھا، یہ مضاف الیہ ہے، محلن مجرور ہے، کیونکہ مبنی کا اعراب آپ جب بیان کریں گے تو کیا کہیں گے؟ محلن۔ میں نے یہ آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا ہے۔ اب مضاف اور مضاف الیہ مل کے جار کا مجرور ہو گیا، اور جار اور مجرور مل کے، ٹھیک ہے جی، یہ متعلق ہو جائیں گے ذہب فعل کے۔ ذہب فعل اپنے فاعل، ہوا ضمیر فاعل، اللہ فاعل، اور متعلق سے مل کے جملہ، یعنی اس کو آپ ظرف لغوی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ متعلق موجود ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول کا مقولہ، قول اپنے مقولے سے مل کے جو ہے وہ نحو مضاف کا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کے مثال و مبتدا محذوف کی خبر ہو جائے گی۔ یہ ایک ترکیب ہے، اور ایک ترکیب ابھی یہ ایک اور چیز بھی ہے، آپ اگر دیکھیں تو یہاں کتاب پہ لکھا ہوگا اے از ہب تو ہو، از ہب تو ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اے جو ہے یہ حرف تفسیر ہے، اس کے بارے میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ حروف غیر عاملہ میں آتا ہے، یعنی یہ کوئی عمل لفظی طور پہ نہیں کرتا، یہ پچھلی بات کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے۔ بعض اوقات اے جو ہوتا ہے وہ ایک لفظ کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات پورے جملے کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں رأیتو ابل حارث، رأیتو ابل حارثی، میں نے ابو حارث کو دیکھا۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ابو حارث کون ہے، اس نے سمجھا شاید کسی انسان کو دیکھا ہے، تو ابو حارث صاحب کو پتہ ہے شیر کی بھی کنیت ہے، تو پھر میں نے کہا اے، اب ذرا دیکھیں میں نے کیا کہا، اے الاسدہ، رأیتو ابل حارثی اے الاسدہ، الاسدہ، یعنی ابو حارث سے میری مراد کیا ہے؟ یعنی شیر، یعنی شیر۔ تو اب اس لفظ ابل حارث کی وضاحت میں نے الاسد سے کی ہے، یعنی یہ جو اے حرف تفسیر آ رہا ہے اس نے ایک لفظ کی وضاحت کی ہے، یعنی مفرد کی وضاحت کی ہے، مفرد کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی ایک لفظ ایک ہی لفظ کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی جو پیچھے لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسی کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اے سے پہلے جو پورا جملہ ہوتا ہے تو اے کے بعد جو پورا جملہ ہوتا ہے وہ اے اپنے جو ماقبل جملہ ہوتا ہے یعنی پہلے والا اس پورے جملے کی وضاحت کے لیے آتا ہے، اور وہ جو اے کے بعد آئے گا وہ بھی پورا جملہ ہوگا، یعنی جملہ جملے کی وضاحت کرتا ہے۔ تو یہ آسان سی بات سمجھ آ گئی کہ اے کے بعد مفرد ہو تو وہ مفرد کی وضاحت کرے گا، اے کے بعد جملہ ہے تو وہ پورے جملے کی وضاحت کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ذہب اللہ بنورہم پورا جملہ ہے، تو اذہبتہ بھی پورا جملہ ہے۔ اب اس کو ذرا دیکھیں، اذہبتہ فعل ہے، اور یہ بات میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ باب افعال پہ جب آپ فعل لازم کو لے جاتے ہیں تو وہ متعدی کا معنی دینا لگ جاتا ہے، یعنی باب افعال کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ اس کے اندر خاصہ ہے اس کا کہ وہ اگر فعل لازم کو آپ اس پہ چڑھا دو گے، اس باب پہ لے آؤ گے تو وہ متعدی ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ مفعول کو لا سکتے ہیں، آپ بغیر با کے بھی لا سکتے ہیں۔ یعنی دو طریقے ہیں کہ مجرد میں رکھیں تو اس کے مفعول پہ با لانا پڑے گا، یعنی اگر مفعول لانا چاہتے ہو تو، اگر اس کو متعدی بنانا چاہتے ہو تو، اور اگر باب افعال پہ لے جاؤ تو پھر با لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مفعول پہ۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں، یعنی یہ ہو ضمیر سے مراد زید ہے، وہی زید جو پیچھے اپنا زید کہتا ہوں کافر، یعنی جو کافر ہیں یا جس کی بھی اپنا، اچھا یہ مثال جو دی گئی ہے میں نے یہاں تھوڑا سا ایک چیز سمجھا دوں، یہ مثال میں نے تھوڑی سی مکس کر دی ہے، یہاں دو مثالیں دی گئی ہیں، جو یہاں پہ ہے نا وہ پیچھے ذہب اللہ، یہ تو پورا ہو گیا نا، مثال و مبتدا محذوف والا سارا ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک اور جملہ ہے، وہ ہے ذہبتو بے زیدن، ذہبتو بے زیدن، یعنی ذہبتو فعل ہے اور تو ضمیر یہ فاعل بن رہی ہے اور با حرف جار ہے اور زیدن مجرور ہے۔ اب یہ پورا جملہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا ذہبتو فعل کے، فعل فاعل اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا مفسر۔ مفسر کیا مطلب؟ اس کی اب تفسیر کی گئی ہے، میں نے آپ کو ابھی جو بات پیچھے بتائی ہے جس کی لفظ کی بھی تفسیر ہو سکتی ہے اور پورے جملے کی بھی تفسیر ہو سکتی ہے، تو یہ مفسر ہو گیا، اے حرف تفسیر ہو گیا۔ اب جو یہ میں کام کر رہا ہوں اذہبتو فعل، تو ضمیر فاعل، اور یہ ہو ضمیر سے مراد بھی یہی زید ہے،
یعنی زید کی بات ہو رہی ہے. تو آپ یہ اب ذرا دیکھیں, جب میں نے یہاں پہ لکھا اذهبت زیدن, تو اب میں نے جو مفعول ہے اسی اذهبت کے مفعول پہ با نہیں لگائی ہے, اذهبت بزید نہیں کہا, بلکہ میں نے کہا اذهبت زیدن. کیا مطلب کہ اب جب یہ باب افعال پہ آ گیا ہے تو یہ خود بخود متعدی ہو گیا, یعنی باب افعال پہ فعل لازم کا چڑھ جانا ہی باب افعال کے اوپر جب آپ اس کو لے آؤ گے, یعنی فعل مجرد جو ہے ثلاثی مجرد سے آپ باب افعال بنا دو گے. اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھا چکا ہوں, پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا. اور صرف بطرال کے اپنا میزان و صرف جب میں نے پڑھائی, اور آئیکن جو ہے وہ اوپر شو رہا ہے, آپ اس پہ کلک کر کے اس لیکچر پہ چلے جائیں اور اس لیکچر کو دیکھ کے آپ وہاں پہ وضاحت سے دیکھ سکتے ہیں کہ باب افعال ہم نے کیسے بنایا تھا. اکرم یکرم والی گردان, یعنی باب افعال کیسے بناتے ہیں, میں ایک بار پھر اس کو مینشن کر دوں گا, آپ وہاں سے جا کے دوبارہ بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ پچھلے درس میں بھی میں نے مینشن کر دیا تھا, اور جو پڑھ کے آئے ہیں تو ان کے لیے یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ باب مجرد سے باب افعال کیسے بناتے ہیں. یعنی جو مجرد کا لفظ ہوگا آپ کے پاس 3 حرفی ثلاثی مجرد کا, اس سے اگر ثلاثی مزید فی باب افعال بنانا پڑے تو کیا طریقہ ہوتا ہے وہ سارا میں سمجھا چکا ہوں. اچھا, اب اذهبت زیدن کا ہے, یہ ہو جو ہے نا, ہو سے مراد زید ہے, تو میں زید اس کو کہہ رہا ہوں. ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے, ایک بار ذکر آ جائے تو دوبارہ ضمیر لگا دیتے ہیں, یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, نامیر میں بھی بتا چکا ہوں یہ بات ضمیر والے سبق کے اندر. اچھا, اب فعل فاعل اور یہ ہو ضمیر مفعول ہے, مفعول بہی ہے, تو فعل فاعل مفعول بہی مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پورا جو پیچھے جملہ آ رہا تھا ذهبت بزید, یہ اس کی تفسیر ہو گیا. یعنی ذهبت بزید کا مطلب بتایا گیا ہے عربی کے اندر ہی, یعنی کیونکہ بعض کتاب عربی میں ہے تو اب وہ ذهبت بزید کا اگر آپ کو معنی بتانا چاہے گا تو عربی میں ہی بتائے گا, تو اس نے اس کا بتایا کہ ذهبت بزید کہو یا اذهبت زیدن کہو, دونوں کا معنی اب ایک نکل آئے گا. کیا مطلب کہ اب یہ معنی نہیں ہوگا کہ زید گیا, بلکہ اب معنی یہ ہوگا کہ میں زید کو لے گیا. تو یعنی آپ کہیں گے کہ ذهبت بزید اے اذهبت, یعنی میں زید کو لے گیا. اب اردو میں تو آپ جو ہی کہیں گے تو ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ میں زید کو لے گیا, اس کا مطلب بھی میں زید کو لے گیا, اس کا مطلب بھی زید کو میں لے گیا. پھر پیچھے لفظ ہے نحو, باقی نحو والی بات وہی ہے کہ آپ اگر اس کو علیحدہ نہ لینا چاہیں بلکہ پورا آپ کہیں کہ مراد اللفظ, یعنی سارا جو ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ مراد اللفظ, نحو مضاف کا مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کے مثال و مبتدا محذوف کی خبر ہو گئی. مثال و مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا, جو میں آپ کو پیچھے طریقہ بتا چکا ہوں. اچھا, اب اس سے آگے اگلا جو ہے وہ للمقابلتی, یعنی با جو ہے وہ مقابلے کے لیے آتی ہے. للمقابلتی با کیا ہے, مقابلے کے لیے آتی ہے. مقابلے سے کیا مراد ہے, یعنی آپ کو اس کے بارے میں نے یہ بات وضاحت کر دوں کہ یہاں مقابلے سے مراد جو ہمارا اردو والا مقابلہ ہے للمقابلتی, ٹھیک ہے جی, وہ والا نہیں ہے, بلکہ یہاں مقابلے سے مراد یہ ہے کہ عوض, یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے عوض جو خریدتے ہیں, یعنی آپ تبدیل کراتے ہیں. مثلا میں نے پیسے دے کے موبائل خریدتا ہوں, اب میں ایک کتاب دے کے آپ سے کوئی چیز قلم خریدتا ہوں, قلم دے کے کتاب خریدتا ہوں, تو یعنی یہ جو تبادلہ ہوتا ہے, کوئی چیز آپ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں, تو اس کو ہم یہاں پہ کہا گیا ہے مقابلہ, یعنی اس چیز کو مقابلے سے تعبیر کیا گیا ہے. اب دیکھیں پہلے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وللمقابلتی, تو اس کی ایک تو ترکیب میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے ترکیب کر لیں, اور ایک علیحدہ ترکیب بھی ہوتی ہے کہ لام حرف جار ہے, اور جو المقابلتی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مجرور بنے گا, لیکن یہ خود کیا ہے, یہ آپ کو پتا ہے اس کا مصدر ہے, اور یہ باب مفاعلہ کا ہے, باب مفاعلتن, ٹھیک ہے. قابلا یقابل مقابلتن فهو مقابل, قوبلا یقابل مقابلتن فذاک مقابل, لم یقابل لم یقابل, لا یقابل لا یقابل, لن یقابل لن یقابل, لا یقابلن لا یقابلن لا یقابلن لا یقابلن. امر جو ہے گا قابل لتقابل لیقابل لیقابل, نہیں لا تقابل لا تقابل لا یقابل لا یقابل, ٹھیک ہے جی. آگے جو ظرف ہے آپ کو پتہ ہے جو مفعول ہوتا ہے وہی ظرف ہوتا ہے, مقابل مقابلان مقابلات. پھر جو اسم تفضیل ہے اپنا اسم اعلیٰ ہے ما بالمقابلۃ, اسم تفضیل اشد مقابلۃ. پھر جو فعل تعجب ہے ما شد مقابلۃ واشتد بمقابلتہ. تو یہ پوری گردان آپ کو میں پہلے اس کا طریقہ بالکل تفصیل سے سمجھا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں بھی اس پہ. تو اب یہ باب مفاعلہ ہے, تو اس کے اندر
اب یہ جو جار اور مجرور مل کے یہ الباء مبتدا محذوف بھی یہاں نکال سکتے ہو، مبتدا محذوف، یہ طریقہ میں آپ کو پیچھے بتا بھی چکا ہوں، وہی بات دوبارہ آ رہی ہے۔ تو اگر اس کو پچھلے کے ساتھ تو یعنی با مقابلہ کے لیے بھی آتی ہے، با کے اوپر زبر ہے کیونکہ با پہ مفعول ہے، ہمارے ہاں تو مقابلہ کہہ دیتے ہیں، یہ مقابلہ اصل لفظ ہے۔ تو اب مقابلہ کا مطلب بھی میں نے سمجھا دیا، مقابلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جب آپ موازنہ کراتے ہیں۔ اب یہ طریقہ دیکھیں، آپ دیکھیں یہاں مثال جو دی گئی ہے، نحو اشتریت الفرسا یا اشتریت العبدا، انہوں نے جو مثال دی ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں، اشتریت العبدا بالفرسی، میں نے غلام خریدا گھوڑے کے بدلے۔ اب یہ اردو میں لفظ دیکھیں تو بدلے آ رہا ہے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے بدلے میں جو لے رہے ہیں، تو اب یہاں بدلے کا جو معنی ہے یہ با دے رہی ہے، اور اس بدلے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مقابلہ، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے مقابلہ۔ اب اشتری تو آپ کو پتہ ہے اس کے اصلی حروف جو ہیں وہ شرع ہے، شین را یا، شرع، تو باب افتعال پہ یہ چلا گیا تو یہ فعل ماضی ہے اور یہ ثلاثی مجرد ہے اور معلوم ہے، اور اس کا صیغہ کون سا ہے؟ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، باب افتعال پہ ہے، یہ آپ کو پیچھے بھی میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، اور اس کا قانون بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کاوا لا والا بایا آ والا جو قانون ہے اور ناقص کے جو قوانین ہیں، آپ اس میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ اشتریتو، اشترا کیسے بنا، اشتریتو کیسے بنا، اور اگر باب افتعال کا بنانے کا طریقہ آپ دیکھ لیں گے پھر ناقص کی طرف آئیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اب تو ضمیر اس کے اندر فاعل ہے اور العبدہ اس کا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور با حرف جار ہے، یہاں پہ کہیں گے کہ یہ مقابلے کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا نا با کا معنی بتانا ہے، تو الفرسی یہ بھی کیا ہو گیا؟ اس کا مجرور ہو گیا۔ باقی آپ تفصیل بتائیں کہ یہ ہے کیا، اسم ہے، اسم متمکن ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، کیونکہ یہ باتیں میں بار بار نہیں دہرا رہا، کیونکہ یہ باتیں میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کا ایک ایک چیز نکالنی ہے، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے۔ تو اب جار مجرور مل کے یہ متعلق ہو جائے گا اشتریتو کے، اشتریتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ٹھیک ہے جی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اور اگر آپ اس کی دوسری ترکیب کرنا چاہیں کہ نحو مضاف اور اشتریت العبد بالفرسی مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مثال و مبتدا محذوف کی خبر، اور اس کا ترجمہ بنے گا کہ اس کی مثال جیسے اشتریت العبد بالفرسی ہے، اور اگر علیحدہ ترکیب کریں گے جیسے میں نے کی ہے تو پھر ترجمہ بنے گا کہ جیسے میں نے غلام خریدا گھوڑے کے بدلے میں، یعنی گھوڑا دیا اور غلام خریدا، تو جس چیز کے بدلے میں آپ خریدیں گے نا اس کے اوپر با لگائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ قدوری شریف اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں، تو قدوری شریف، ہدایہ شریف کے اندر آپ جائیں گے نا تو جہاں پر باب کتاب البیوع آئے گا، یعنی بیچنے خریدنے کا جو باب ہے، وہاں پہ خریدنے اور بیچنے کے مسائل آئیں گے، تو وہاں ایک لفظ آتا ہے سمن۔ سمن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کے بدلے میں آپ کوئی چیز خرید رہے تھے، اور جس چیز کو خریدتے ہیں اس کو کہتے ہیں مبی، جس چیز کو خریدتے ہیں اس کو کہتے ہیں مبی۔ مثلا میں نے یہ قلم خریدا تو یہ قلم مبی ہے، اور 10 روپے کے بدلے میں خریدا تو 10 روپے اس کا کیا ہو گئے؟ سمن ہو گئے۔ تو جو با ہوتی ہے وہ سمن پہ لگتی ہے، یعنی جس چیز کے عوض، تو میں کہوں گا اشتریت القلم بعشرۃ روبیۃ، تو میں نے 10 روپے کے بدلے جو ہے وہ قلم خریدا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ جو سمن ہوگا، قیمت ہوگی، عوض ہوگا، تو اسی کو ہم نے یہاں مقابلے سے تعبیر کیا ہے۔ اگلے معنی کی طرف جائیں، اگلا معنی یہ ہے، وہ ہے کہ الباء للقسم، یعنی جو کبھی کبھی با ہے نا وہ قسم کا معنی دینے کے لیے بھی آتی ہے، یعنی با کا معنی آپ قسم کریں گے، ٹھیک ہے، یہ یعنی جو وللقسم، ٹھیک ہے، قسم کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ قسم، قسم آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتی ہے؟ حلف، جس کو آپ حلف کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کا حلف، مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے نام کا حلف یا اللہ کے صفاتی ناموں کا حلف لیا جاتا ہے، باقی غیر اللہ کے نام کا حلف نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جو اسلام کے اندر یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو آباء و اجداد کی قسم، میرے سر کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، اس طرح کی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ تو قسم اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی، یعنی قرآن مجید کی قسم، ٹھیک ہے، کلام الہی کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم،
تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں تو ان کی یہ آپ فقہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے پڑھیں گے، میں نے ویسے ضمناً یہ بات بتائی ہے۔ تو با جو ہے نا عربی میں یہ بعض اوقات قسم کا معنی دینے کے لیے بھی آتی ہے۔ اس کا آپ ایک جو مثال انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ باللہ لأفعلن کذا، اور اس کے اوپر میں بڑی تفصیل سے آپ کو جو ہے وہ جب انشائیہ کا باب پڑھایا نامیر کے اندر، اس کا آئیکن بھی اوپر موجود ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے لیکچر، اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے یہ بات یہاں پہ سمجھائی تھی، یعنی جو قسم کا معاملہ ہے وہاں تفصیل سے میں نے بات کی تھی۔ مزید ابھی بات آ بھی رہی ہے اور آگے بھی مزید اس پہ ابھی قسم کے اوپر انشاءاللہ مزید بحث بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ با جو ہے وہ قسم کا معنی دیتی ہے۔ اس کی آسان نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر با لگ کے آئے تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہاں قسم کا معنی دے گی، یعنی جب باللہ جس طرح بھی ہے باللہ ہے تو ابھی فوراً سمجھ جاؤ کہ یہاں مراد ہے اللہ کی قسم، یعنی اب یہاں با کا اور معنی نہیں ہے، یہاں با کا یہی معنی ہے، اور یہ شروع میں اور آگے یہ ایک ہوتا ہے لام تاکید، ٹھیک ہے، اور جو یہ فعل آ گیا درمیان میں اور پھر یہ نون بھی کیا ہے، نون تاکید، یہ اس کا بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ابھی اس کو یہ دیکھیں، با کیا ہے، حرف جار ہے، ابھی آپ کو بتا جو یہاں پہ کس معنی میں ہے، قسم کے لیے۔ اللہ اس میں جلالت ہے، اللہ اس میں جلالت ہے، مفرد منصرف صحیح اسم متمکن، اور یہاں پہ یہ مجرور بن رہا ہے۔ اب جار اور مجرور کو کسی کے متعلق کرنا ہے، اب یہاں متعلق موجود نہیں ہے تو آپ نے خود سے نکالنا ہے، ظرف لغو نہیں ہے، یہ ظرف مستقر ہے۔ تو اب یاد رکھیں جب با قسم کے معنی میں ہو تو آپ نے متعلق نکالنا ہے اقسمو، کیا نکالنا ہے، اقسمو، اقسمو وید متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مزید فی ہے اور یہ باب افعال ہے، باب افعال ہے اور اس کا وید متکلم کا صیغہ ہے، تو اس لیے میں نے اس کو اقسمو نہیں پڑھا، اقسمو پڑھا، کیونکہ آپ ماضی میں جائیں باب افعال کے اقسم یقسمو اقسامن فهو مقسم، اقسم یقسم اقسامن فذاک مقسم، ٹھیک ہے، تو اب جب یقسمو ہے تو یقسمو کی گردان پڑھیں، یقسمو یقسمان یقسمون تقسمو تقسمان یقسمنا تقسمو تقسمان تقسمون تقسمین تقسمان تقسمنا اقسمو تے نقسمو، تو اب اقسمو آ گیا۔ اور جہاں پر بھی آپ کو بتائے وید متکلم ہوتا ہے مضارع کا، اس کے اندر فاعل ہمیشہ آنا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہوتی ہے۔ اب یہ فعل اور فاعل اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو کہیں گے قسم، کیا کہیں گے کہ یہ نہیں، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم بن گئی۔ اور جہاں پر بھی قسم ہوتی ہے میں نے آپ کو اسی نامیر میں بتایا تھا کہ وہاں ایک جواب قسم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جواب قسم، یعنی آپ نے قسم کس بات کی کھائی ہے، آپ کیا، یعنی قسم جو آپ کھا رہے ہیں، آپ مجھے قسم کہہ رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں، وہ کس بات کا حلف اٹھا رہے ہیں، تو جس بات کا آپ حلف اٹھاتے ہیں اسی کو جواب قسم کہتے ہیں۔ اب جو یہ آگے باللہ کے بعد جو آگے ہے یہ جواب قسم ہے، یہاں انہوں نے کسی چیز کو بیان نہیں کیا، انہوں نے لأفعلن قضا کہہ دیا ہے سمجھانے کے لیے، آپ اس کی جگہ کوئی بھی مثال بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جواب قسم کے اندر آپ نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، یہ نامیر میں بھی یہ چیز سمجھا چکا ہوں کہ جو جواب قسم ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے، یہ ابھی شرح معتمر میں بھی تفصیل سے آئے گا، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اگر جملہ فعلیہ ہو تو آپ نے اس کو سادے، اگر فعل دیکھنا ہے کہ وہ فعل مضارع ہے یا فعل ماضی ہے، کیا چیز ہے، اگر فعل مضارع ہے تو آپ نے اس کو سمپل نہیں کہہ دینا، مثلا یہ اب ہوتا تو افعلو باللہ افعلو قضا، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں باللہ اشربو، باللہ اعملو، باللہ اقرأو، اللہ کی قسم میں پڑھوں گا، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، سٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فعل مضارع کہنا ہے تو اس کے شروع میں لام تاکید لگانا ہے، لام تاکید لگا کے پھر وید متکلم کا جو صیغہ ہوگا اور اس کو بھی پھر سادہ نہیں لگانا، اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ بھی لگانی ہے، لأشربن، دیکھو ایک لام تاکید کا آ گیا اور یہ نون بھی تاکید کا آ گیا، جس طرح یہاں پہ ہے لأفعلن، اصل میں تھا افعلو، تو پھر لام تاکید کا لگا، یہ لام نفی کا نہیں ہے، لام علی زبر لا، بلکہ یہ الف افعلو کا ہے اور لام تاکید کا ہے، جس طرح یہاں لأشربن، تو لام یعنی کیونکہ میری بات ہو رہی ہے اور اگر سامنے والے کو کہوں گا تو اس کی کوئی اور بات کہوں گا، اس کا اپنا صیغہ استعمال کروں گا، زیادہ تر انسان قسم اپنی اٹھاتا ہے،
تو اس وجہ سے جب بھی آپ جواب قسم میں جائیں گے تو زیادہ تر مثال فعل متکلم کی آئے گی، واحد متکلم کی آئے گی، ٹھیک ہے، یا جمع متکلم کی آئے گی. لنفعلن، اگر میں اس کو کہوں گا باللہ لنشربن، لا نشربن. آپ عربی لکھنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو عربی لکھنے کی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ میں نے کیسے لکھنا ہے. اب لام اس طرح لام تاکید لکھا جائے گا، لنشربن. لاشربن کو یوں لکھیں گے کہ الف کو اس کے اندر لگا دیں گے، جس طرح لام الزبر لا بن گیا، لیکن وہ لا نہیں ہے، لا الف کے اوپر بھی زبر آ رہی ہے. تو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نون تاکید لازمی لگانی پڑے گی، ثقیلہ لگاؤ یا خفیفہ لگاؤ. اچھا، اور لام تاکید شروع میں لگایا لاشربن. تو اب آپ کو بات تو سمجھ آئی گئی، یہ لام تاکید کا ہے اور یہ غیر عاملہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا عمل کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، افعل وحید متکلم ہے، اور وحید متکلم کے اندر آنا ضمیر فاعل ابھی بتائیے، آنا ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ضمیر مرفوع متصل مستتر، اور نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ یہ تاکیدی ہے، اس کا کوئی عمل اور نہیں ہوتا. اچھا، قضا جو ہے یہ مفعول بہ ہے، آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسماء غیر متمکن میں سے ہے، اور یہ کون سے ہے؟ اسماء کنایات میں سے ہے. یعنی کوئی بات چھپانی ہو، آپ مثال کے طور پہ دینا ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں قضا قضا قضا، یوں 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 یوں، جس طرح اردو میں آپ کہتے ہیں یوں یوں کہا، تو یہ اس عربی میں کہہ دیتے ہیں قضا قضا. اس کا سبق بھی میں پڑھا چکا ہوں، آئیکن شور ہے، آپ اس پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا. اچھا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ تاکیدیہ ہو کر قسم کی جواب قسم، قسم اور جواب قسم مل کے جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے وہ قسمیہ انشائیہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے قسم والا جملہ جو ہوتا ہے وہ انشائیہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کو وہاں بتا چکا ہوں. اور للقسم کی ترکیب وہی ہوگی کہ جار مجرور اور اس کو متعلق کر دیں اپنا کسی کے ثابتۃ کے متعلق کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الباء مبتدا معذوف کی خبر بنا دیں، یا پھر للقسم کی آپ ترکیب جو پیچھے کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. اور جو اگلا معنی ہے ولیل استعطافی، مہربانی طلب کرنے. استعطاف کس کو کہتے ہیں؟ رحم طلب کرنا، کسی سے مہربانی مانگنا. تو با مہربانی مانگنے کے لیے بھی آتی ہے، تو یہ ترکیب اس کی تو وہی ہو سکتی ہے کہ لیل استعطافی. آپ کتاب پہ دیکھ لیں، میں نے اس کو یہاں لکھوں یا نہ لکھوں، اس جو لیل استعطافی، ٹھیک ہو گیا، عین ہے اور تو ہے، یہ باب استفعال ہے، باب استفعین تو فا، جو جس طرح حروف عطف آپ کہتے ہیں نا، تو عطف عربی میں مہربانی کو بھی کہتے ہیں، جو لطف مہربانی ہوتا ہے یعنی کسی پہ رحم. تو استعطاف رحم طلب کرنا، باب استفعال آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس کے اعتبار سے یہ جار مجرور بالکل ترکیب وہی ہے جو آپ للقسمی کی، جو آپ نے للتعدیہ کی جو بات کہی، اسی طریقے سے آپ ترکیب اس کی کریں، جار مجرور اور ثابتۃ کے متعلق، اور اس کے پیچھے الباء مبتدا معذوف، یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے. یہ جو ہم نے اکٹھی کی تھی کہ سب کو اکٹھا لکھ دیا تھا. اب اس کا مطلب سمجھیں کہ استعطاف ہوتا ہے کسی سے مہربانی مانگنا، رحم مانگنا. بعض اوقات با جو ہوتی ہے وہ رحمت طلب کرنے کے لیے بھی آتی ہے. یعنی اب یہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ بہت آسان ہے کہ جب پیچھے رحمت کے الفاظ آ جائیں، کوئی شفقت کے، مہربانی کے، تو آپ سمجھ جاؤ گے یہاں با رحمت کے لیے. مثلا آپ کہتے ہیں ارحم بزیدن، آپ نے کیا کہا؟ ارحم بے زیدن، ارحم بے زیدن. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ ارحم فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد ہے، اور یہ اپنا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انت ضمیر اس کے اندر فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو با ہے یہ حرف جار ہے، اور یہ کس معنی میں ہے؟ یہاں پہ رحم طلب کرنے کے لیے ہے. اور زیدن مجرور ہے، جا مجرور مل کے اس کے متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. تو یہاں با کیونکہ پیچھے رحم کا لفظ موجود ہے تو بتا رہا ہے کہ یہاں با رحمت طلب کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو آخری دو معنی بچ گئے کہ ولی ظرفیتی، با ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے. ظرف آپ کو پتہ ہے دو طرح کا ہوتا ہے، مکان یا زمان، یعنی وقت یا جگہ. یہاں جو ہے یعنی اس کے لیے اصل میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے ظرف کے لیے وہ ہوتا ہے فی. تو بعض کا جو با ہے وہ فی کا معنی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیں زیدن بالبلدی، بلد کہتے ہیں شہر کو، ملک کو بھی کہتے ہیں، کنٹری کو بھی. تو اب زیدن یہاں مبتدا ہے اور با حرف جار ہے، اور یہاں کس معنی میں ہے؟ فی کے معنی میں ہے، یعنی زید شہر میں ہے. میں کہتا ہوں زیدن بالبیتی، زیدن بالغرفتی، زید کمرے میں ہے. تو مطلب یہاں با بتا رہی ہے کہ یہاں بات فی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جی، شہر کے ساتھ یا کوئی وہ معنی نہیں ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ ہے. تو اب یہ جار مجرور مل کے، کیونکہ متعلق موجود نہیں ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا، وہ نکالیں گے موجود،
کیونکہ جب آپ کو پتا ہے ظرف کی بات آئے تو زیادہ تر موجودن ہی نکلتا ہے یا مستقرن نکلتا ہے. تو موجودن اسم مفعول، ہوا ضمیر نائب فاعل، اور یہ متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر زید مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو اب یہاں جو با ہے وہ فی کے معنی میں آئی ہے، اور جو للظرفیتی، ظرفیت بھی مصدر ہے، الظرفیت، ٹھیک ہے. ظرفیت کا معنی میں بتا چکا ہوں کہ کسی جگہ میں ہونا، جگہ کے لیے، یعنی جگہ یا وقت کو ظرفیت کہتے ہیں. تو با جگہ یا وقت کا معنی دینے کے لیے بھی آتی ہے. تو یہاں مثال جو دی گئی ہے وہ جگہ کی دی گئی ہے، زید بالبلدی، زید بالسوقی، زید بالمسجدی. تو زید مسجد میں ہے، زید گھر میں ہے. یہ بہت ساری آپ مثالیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. الجوال بالجیبی، یعنی جو موبائل ہے وہ گریبان میں ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے اس کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. الروبیت اپنا بالکیسی، جو پیسے ہیں وہ بٹوئے میں ہے. تو یہاں با فی کے معنی میں آ رہی ہے. جتنی بھی مثالیں آپ دے سکتے ہیں. آخری جو ہمارے پاس معنی ہے وہ ہے کہ با زیادہ ہوتی ہے، للزیادتی، للزیادتی. زیادہ کا مطلب ہے زیادہ. زیادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ با اگر کہیں پر آ جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. زیادہ کا یہ مطلب ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. یعنی با کا جو معنی آپ نے جتنے بھی پڑھے ہیں، الصاق، تعلیل، ظرفیت، استعطاف، تعدیہ، یہ جتنے بھی آپ نے معنی پڑھے ہیں، با جو ہے اس وقت کوئی معنی نہیں دے گی. اس وقت کیوں آتی ہے وہ آپ کو آگے پڑھایا جائے گا کہ با جو زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے. فائدے ہوتے ہیں، بعض اوقات تاکید کے لیے آتی ہے، بعض اوقات اس کے اندر تحسین، حسن پیدا کرنے، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. لیکن جو با زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نکل آتا ہے کہ با کا کوئی معنی نہیں ہے. زیادہ کا مطلب آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ اس کی مثال، یہ اس کی با زیادہ کی کچھ جو ہے وہ قانون بھی ہیں، کچھ بغیر قانون کے بھی ہیں، اور کچھ قانون بھی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں با زیادہ ہے. کچھ اس کی نشانیاں بھی ہیں کہ وہ آپ کو میں چند ایک اشارہ دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ جو اگر حاسبہ یحسبو کا لفظ آ جائے اور وہ اس کے شروع میں جیسے ہے بے حسبی کا، بے حسبی کا زیدن، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو حسبو کا لفظ، حاسبہ کا لفظ جو ہے مبتدا بن رہا ہے، اس کے اوپر جو با آئی ہے یہ زیادہ ہے. یعنی یہ نشانی ہے کہ جب حاسبہ کے لفظ کے شروع میں با آ جائے تو وہ زیادہ ہوگی. یعنی آپ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرنا. تو یہ با زیادہ ہے، عمل تو کرے گی، لفظی عمل کرے گی. یعنی جو اس کی وجہ سے بے حسبی کا پڑھ رہا ہوں، حسبو کا نہیں پڑھ رہا. یعنی با عمل کرے گی لفظی طور پہ، لیکن معنی اس کا کوئی نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ با زیادہ ہے اور اس کو ترکیب میں آپ نے زیادہ کہہ کے چھوڑ دینا ہے، اور حسبی کا مضاف ہے اور کا مضاف ہے، یہ مل کے مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی. اور زید اس کی خبر بن جائے گا، یا اس کو مبتدا بنا لیں اور اس کو خبر بنا لیں. تو یہ دونوں طرح سے اس کی. تو اب با کی میں نے کوئی ترکیب نہیں کی، یعنی اگر اس کا معنی ہوتا تو پھر اس کو میں کسی کے متعلق کرتا، ٹھیک ہے. یہ ایک نشانی ہو گئی. اور جو ما نافیہ ہے، ما نافیہ ہے تو اس کی جو خبر ہوتی ہے، آپ نے یہ سبق پڑھا تھا ما اور لا مشبہتان بلیسا، ٹھیک ہے. جو ما اور لا لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کا سبق بھی نامیر میں پڑھا چکے ہیں. تو اس کی آپ کو پتہ ہے ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، بِغَافِلٍ. تو اب دیکھیں اللہ اس کا اسم ہے اور جو غافلن ہے اس کی یہ خبر ہے. تو جو ما نافیہ ہوتا ہے، یعنی جو نہیں کے معنی میں ہوتا ہے اور لیسا کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی خبر جو ہوتی ہے اس پہ بھی با جو اگر آ جائے تو وہ با زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. جس طرح یہ مَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو یہ جو غافلن ہے تو یہ غافلن کے اوپر با ہے، یہ بھی زیادہ ہے. یہ ایک نشانی بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے لیسا جو ہے، لیسا کا لفظ جو ہے جو افعال ناقصہ میں پڑا تھا، اس کی خبر پہ بھی با آ جائے تو زیادہ ہوگی. لیسا زیدن بے عالمن، ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھو زیدن کے بعد جو خبر آ رہی ہے لیسا کی، اس کے اوپر با جو ہے وہ آ رہی ہے بے عالمن. اعراب تو پڑھ رہے ہیں لیکن معنی نہیں ہوگا، یہ زیادہ ہے. تو یہ لیسا کے، اس کی مثال آپ قرآن میں دے سکتے ہیں. الیس اللہ بکافن ان عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو لیسا کی جو خبر ہے کافن، ٹھیک ہے. یہ کافن، اس کے اوپر با لگ گیا ہے تو یہ اصل میں تھا کافیون.
تو یہ اس کے اوپر اسم منقوص آپ نے پڑھا ہے نامیر کے اندر، یہ اس کی حالت رفیع بھی تقدیری ہوتی ہے اور حالت جری بھی تقدیری ہوتی ہے، تو یہ اس وجہ سے اس کے اعراب تقدیری آ رہا ہے بے کافن۔ اصل میں یہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ کافی جن تھا تو پھر کافن بن گیا، تو یعنی یہاں پہ آپ نے ترکیب میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ با جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی اس کا کوئی معنی یہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ چند مقامات ہیں جن کو میں نے بتا بھی دیا ہے کہ یہاں پر جو با ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں جو مثال دی ہے انہوں نے کتاب کے اندر وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خود کو، ہاتھوں سے مراد کیا، اپنی ذات کو، یہاں جز بول کے مراد کل ہے، یعنی مراد بات تو ہاتھ کی ہو رہی ہے لیکن مراد پوری ذات ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کی جان کو، مال کو خطرہ پڑ جائے، یعنی آپ کی جان ہلاکت میں چلی جائے۔ جو اپنے نفس کو بچانا جو ہے وہ اس وجہ سے خودکشی حرام ہے، یا ایسا کوئی کام کرنا جس سے آپ کی جان کو، تو یہ ایک فقہی مسائل ہے، یا تفسیر تو میں اس کو تو نہیں پڑھا رہا، میں آپ کو ترکیب پڑھا رہا ہوں، تو یہ مثال آ گئی ہے تو اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو یہ با زیادہ کی مثال دی گئی ہے قرآن مجید سے، لا تلقو فعل نہیں ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہے نحو قولی تعالی، ابھی میں بتا چکا ہوں اس کی ترکیب کیسے کرنی ہے، نحو مضاف، قول مصدر مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ذوالحال حال مل کے مصدر مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر آگے جو مقولہ کیا ہوگا، ولا تلقوا بیدیکم، وہ مستانفہ کہہ لیں یا وہ عاطفہ کہہ لیں، لا تلقو اصل میں یہ کیا تھا، تو یہاں قانون لگ رہا ہے کہ یا مضموم ما قبل مکسور آگے وہ مدہ ہو تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ حرکت کو منتقل کر دو، حرکت جب یعنی اس کو حذف کر کے اس کی حرکت منتقل کی تو یہ یا ساکن ہے، ظاہر ہے، ما قبل مضموم ہے تو یہ بھی واو میں تبدیل ہو جائے گی، تلقو تو یہ التقاء ساکنین تو ایک واو کو گرا دیں گے تو کیا بن گیا، تلقو۔ یہ قانون میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، ایکن چھوڑا ہے اس پہ جا کے آپ یہ قانون دیکھ سکتے ہیں، رادیو والا ردو والا قانون ہے۔ تو لا تلقو یہ اصلی حروف اس کے کیا ہے، لام قاف یا لقا، تو یعنی یہ ناقص سے یہی ہے، تو اب یہ یہاں پر کیا کون سے باب سے آ رہے، لا تلقو لقا یلقی، ٹھیک ہے، ضرب یضرب، تو اس لحاظ سے یہ لا تلقیو تو یہ نہیں کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اب یہ فعل نہیں ہے۔ اچھا اب آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کے اندر انتم ضمیر، یعنی یہ جو وہ ہوتی ہے اسی کو ضمیر بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ضمیر بارز مرفوع متصل یہ اس کا فاعل بن رہی ہے، آپ اس کو انتم سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا فاعل بن گیا، اور با جو ایدیکم کے اوپر آ رہی ہے، بے ایدیکم، بے ایدی کم ہے، تو یہ جو با آ رہی ہے یہ با حرف جار ہے اور یہاں پہ زید ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو ایدی بے ایدیکم، تو ایدی مضاف ہے، ید کی جمع ہے ایدی مضاف ہے، اور کم ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کے آپ اس کو اب یہ نہیں کہیں گے کہ با حرف جار اور ایدی کو مضاف الیہ مل کے مجرور، بلکہ آپ کہیں گے جو بھی چیز جہاں ڈائریکٹ بن رہی ہوگی وہ بنائیں گے، یہ بن رہا ہے مفعول بہ، ٹھیک ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، تو یہاں ترکیب میں یہ نہیں کہیں گے کہ جار اور مجرور مل کے متعلق ہوئے لا تلقو کے، کیونکہ با زیادہ ہے، تو جب زیادہ ہو تو اس کی ترکیب نہیں کرنی، یعنی آپ نے اس کو جار مجرور والی ترکیب نہیں کرنی، یہ بات پوائنٹ ہے جو خصوصی طور پہ نوٹ کرنا ہے کہ جو با جب زیادہ ہوگی تو آپ نے اس کو جار تو کہنا ہے لیکن اس کے بعد والا مجرور نہیں ہوگا، آپ نے حروف جار زیادہ کہہ کے چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد والا جو کچھ بھی بن رہا ہوگا یعنی لفظی طور پہ تو عمل ہوگا، اس کی وجہ سے جو اعراب ہے اعراب تو آئے گا، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال ملا بغافلن، لیکن آپ کہیں گے کہ ما لیسا بمشابہ، اللہ اس کا اسم با حرف جار زیادہ اور غافلن جو ہے وہ اس کی خبر، بس ڈائریکٹ خبر بنائی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جار مجرور مل کے متعلق ہوئے کسی کے اور پھر متعلق ہو کے پھر وہ خبر بنی، ایسا نہیں ہے، تو یہاں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ با حرف جار ایدی کو مضاف مل کے مجرور جب جار مجرور مل کے متعلق ہوئے لا تلقو کے، نہیں، بلکہ آپ کہیں گے یہ ایدیکم اس کا مفعول اور الہ حرف جار ہے، التحلو کا مصدر ہے وہ مجرور ہو گیا، جار مجرور مل کے اب اس کو متعلق کریں گے لا تلقو کے، لا تلقو فعل نہیں، اپنے فاعل اور متعلق سے اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے حروف با جو ہے، حرف با حروف جارہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا ہے، حروف جار کے جتنے بھی معنی، حروف با کے جتنے بھی حرف با کے، حروف جارہ میں سے جو حرف با ہے اس کے جتنے بھی معانی تھے
جو شرح میں تعامل والے نے بیان کیے ہیں وہ ہم نے بتا دی ہیں. کچھ اور بھی معانی اس کے استعمال ہوتے ہیں تو ابھی اس نے جتنے بتایا ہیں ہم نے وہ بتا دی ہیں اور ان کو پڑھ لی ہے اور اب ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. آخری معنی تک اس کی وضاحت بھی کر دی ہے میں نے. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کی درائی کرنی ہے اور قرآن مجید میں سے احادیث میں سے آپ کوشش کریں. یا عربی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں جا کے کوشش کریں کہ کہاں پر حرف با آ رہا ہے اور جار مجرور بن رہا ہے تو یہ با کس معنی میں آ رہا ہے. اس کی مشق لازمی کریں, پریکٹس کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بغیر مشق کے آپ کو کبھی بھی نہیں ہونا, رٹنے سے کچھ نہیں ہونا. اس کو عمل کریں, اس پہ عمل کریں, اس کو اپنے مشق کریں, پریکٹس کریں, نکالیں, خود سے نکالیں, انگلی چھوڑ کے چلنا سیکھیں. پھر مشق حل کر کے آپ مجھے بھیجیں, واٹس اپ نمبر شو رہا ہے اس پہ بھیجیں. یہ جو باقاعدہ کر رہے ہیں ان کو تو انشاءاللہ مشق بھیجی جائے گی اور وہ حل کر کے بھیجیں, اور جو نہیں ہے تو وہ بھی لیں اور مشق حل کریں تو انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. آپ کی مشق کے اندر جو غلطی کمی بیشی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ دور کی جائے گی. اور آپ کو ویب سائٹ جو شو رہی ہے www.nizammustafa.com انشاءاللہ اس پہ بھی آپ مشق کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا. تو اس کے لنک ہوگا ڈسکرپشن میں, وہ ویب سائٹ کا لنک موجود ہوگا, یا آپ کو میں نے بتا بھی دیا ہے, ویڈیو میں بھی شو رہا ہے, وہ ویب سائٹ کا نام شو رہا ہے. تو آپ اس پہ جا کے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی باقاعدہ طور پہ جو یہ اسباق ہوں گے ان کی مشق وہاں پر بھی ملے گی. تو اگر آپ وہاں پر جا کے بھی مشق کرنا چاہیں گے تو آپ کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ مشق دے دی جائے گی اور مشق حل کر کے آپ واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں, یا وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ سیٹنگ بنائی جائے گی کہ وہاں سے بھی حل کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو بھی وزٹ کریں اور دیکھیں. انشاءاللہ ابھی تو وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگی لیکن کچھ دنوں تک وہاں پہ اویلیبل ہو جائے گی. تو آپ وہاں کو گائے بگائے اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں, یہاں پر بھی دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ ہر لیکچر کے تحت جتنے بھی لیکچرز ہوں گے نا, چاہے وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں, تو ان کے ڈسکشن میں انشاءاللہ ان کی مشق ڈال دی جائے گی. تو آپ اس لنک پہ جا کے جب کلک کریں گے تو آپ اس مشق پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اور باقی واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ اس کو مشق حل کر سکتے ہیں. کوشش کریں تاکہ جو بھی سبق ہے اس کو 2 سے 3 بار لازمی دہرایا کریں, ایک بار دیکھنے کے بعد چھوڑ نہ دیا کریں اور کوئی جگہ سکپ نہ کیا کریں, مکمل لیکچر دیکھا کریں تاکہ آپ کو کوئی چیز رہ نہ جائے, تاکہ پھر آگے جب آپ جائیں تو یہ نہ ہو کہ آپ پچھلے لیکچر میں وہ چیز چھوڑ چکے ہوں اور آگے آپ کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنے. الحمدللہ رب العالمین.